बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून और रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज़ पर बात करेंगे कोरोना वायरस से मुताल्लिक कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के वार कई अहम शख्सियात इससे मुतासिर और बीमार। यूरोपीय ममालिक में वायरस से मुतासरा लोगों की तादाद में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। दुनिया भर की बात करें तो 1,29,000 अफराद ऐसे हैं जो कि इस वायरस से मुतासिर हुए। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान में भी कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ। हंगामी बुनियादों पर कई अहम फैसले किए गए। स्कूल्स को बंद करने का फैसला किया गया है। बॉर्डर्स पर बंदिश भी देखने में आएगी। खेलों के मैदान दुनिया भर में तो वीरान हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी अब शायकीन PSL के मैचेस उस तरह से इंजॉय नहीं कर सकेंगे। हेल्थ इमरजेंसी के निफाज से मुतालिक सिफारिश की जा रही है। हेल्थ इमरजेंसी का निफाज काफ़ी है या फिर इस आलमी वबा पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर तमाम ममालिक को मिलकर हंगामी तौर पर इक़दाम करना होंगे। बड़ी तफसील के साथ इसके ऊपर बात करेंगे और इस किस्म की वबाओं से बचने के लिए हमारा इस्लाम क्या हुक्म देता है, क्या कहता है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो बात करेंगे उस खामोशी की जो बिल आखिर टूट गई। मरियम नवाज साहिबा ने यह वाज़ेह कर दिया है कि जिस वजह से भी वो खामोश थी इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, मगर उन्होंने क्लियर अल्फाज में ये भी बता दिया है कि अगर कोई समझता है कि उन्हें डराकर धमका कर रोका जा सकता है तो वो जान ले कि इस किस्म के हरबों से उनकी कमिटमेंट कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई है। मरियम नवाज साहिबा खामोश क्यों थी, इससे मुतालिक कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन है जो कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हारून साहब आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो बात करेंगे कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक। गुज़िश्ता बरस अगस्त से नज़रबंद किए जाने वाले कई कश्मीरी रहनुमाओं में से एक साबिक वज़ीर आला कश्मीर फारूक अब्दुल्ला साहब को रिहा कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनको हिरासत में लिया गया। एक तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक्ट किन अफराद के ऊपर लागू होता है और इसके साथ साथ इस वक्त इस मकाम पर आकर अगर सिर्फ फारूक अब्दुल्ला साहब की रिहाई मुमकिन हो सकी है तो बाकियों का क्या बनेगा। यासीन मलिक साहब जिनकी सेहत को लेकर मुख्तलिफ किस्म की खबरें हमेशा गर्दिश में रही हैं, उनको कब रिहा किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती साहिबा से मुताल्लिक बातें सामने आ रही हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे इस वक्त हिरासत में हैं और इस वक्त सूरत हाल क्या है, मकासद क्या है सिर्फ फारूक अब्दुल्ला साहब को रिहा करने के पीछे, हारून साहब से जानेंगे। मगर सबसे पहले हारून साहब, बड़ी सूरत हाल है, आलमी वबा जो फैली है, पाकिस्तान भी इसकी लपेट में है, मगर एक पैनिक जिससे बचने की हमेशा कोशिश की जा रही थी, अब वो पैनिक भी हमें नजर आना शुरू हो गया हुआ है। नहीं, दुनिया में बहुत अभी तबाही इससे आएगी और बड़ी ख़राबी होगी, फिर आखिरकार इसका इलाज भी होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि हर दवा का, हर मर्ज़ के लिए अल्लाह ने दुआ उतारी है, वो ढूंढनी पड़ती है। बाज़ औक़ात बड़ी आसानी से आप उसको तलाश कर लेते हैं, बाज़ औक़ात दिक्कत से करते। जूँ वक्त गुजरता जाता है, जूँ हादसात रूनमा होते हैं तो पता ये चलता है कि जो अल्लाह ने कहा और अल्लाह के रसूल ने कहा वही सही है। तो कुरान मजीद में सादा अल्फाज में लिखा गया है, कुलू वशरबू मा हलालन तय्यबन, वो खाओ और पियो जो तुम पर जो जायज़ और तय्यब है। हलाल, कुलू वशरबू मा हलालन तय्यबन, हलाल और पाकीज़ा है। एक चीज़ हलाल है ना, पाकीज़गी में सफाई का एलिमेंट भी शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। अरब क्या खाते थे कि अल्लाह ने अपने रसूल को ख़राब खुराक पर रखा होगा। बकरी का दूध पीते थे, खजूर खाते थे, जैतून का तेल, सत्तू, जौ की रोटी, ये आम खुरा सब्जी भी खाते थे, ठीक है। और सिंपल मोस्ट खाना उन्होंने खाया है। और 5 बातें रसूलुल्लाह के तर्ज खुराक में और जिसकी उन्होंने अपने लोगों को तरबियत दी। एक आदमी आया था तबीब, जब मदीना दुनिया का मरकज़ बन गया तो कुछ अर्से के बाद चला गया, उसने कहा एक मरीज़ भी नसीब नहीं हुआ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि जो सबसे पहली बिदअत मदीना में राइज हुई वो पेट भर के खाना था। वो महातिर का वाक़या आपसे अर्ज़ किया था ना कि उसने कहा जब खाने का लुत्फ़ खूब आने लगे तो वहीं छोड़ दो, ठीक है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया अपने मैदों को जानवरों का कब्रिस्तान न बनाओ। ये लफ्ज़ कब्रिस्तान है, नबी की ज़ुबान बड़ी अहम होती। एक तो आप सफाई की तो सख्त तलकीन करते थे। 2 रवायतें थे, अब ये राइज होगी कि सफाई निस्फ़ ईमान है, मेरा ख्याल है शत्रुल ईमान है। 2 रवायतें हैं कोर्ट की, सफाई शर्त है ईमान की। जब अल्लाह लगा ने जिन चीज़ों को हराम किया ना आप खाएंगे, लेकिन ये पहला वायरस तो नहीं जो इस तरह फैला है। कई ऐसे वायरस और जो ये हैज़ा फैला, दुनिया में ताउन फैला, ये सफाई से। दूसरे, एक रसूलुल्लाह ने परहेज़ की बड़ी तलकीन की है, जगह कोड़ के मरीज़ से इतने फासले पर रहो, ठीक है। सफाई तो ऐसी थी, रसूलुल्लाह ने कभी हाथ से खारिश नहीं की। ये आज कह रहे ना हाथ ना मिलाएं,
ہاتھ سے کبھی خارش نہیں کی، تنکے سے کرتے تھے، صحرا کی دھوپ میں جلے ہوئے تنکے سے، ٹھیک ہے. پھر آپ بہترین علاج کے لیے تلقین کرتے تھے، وہ علاج جس میں سائیڈ افیکٹ نہ ہو. ہربل، اس میں تو ہربل میڈیسن بھی تھی، دوسری میڈیسن بھی، کیونکہ اب ریسرچ زیادہ دوسری دواؤں میں ہے تو وہ ٹھیک ہے علاج کا جو بھی ہو. صدقہ کہتے تھے، صدقے سے بہتر کسی چیز کا کوئی علاج نہیں، صدقے سے بہتر کسی مریض کا علاج. بہترین طبیب کو ریفر کر، یا خود بتاتے تھے، اور جو خود بھی انہوں نے بھی تو ظاہر ہے لرن کیا تھا، اللہ نے انہیں بتایا تھا، بہترین طبیب کو ریفر کرتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ دنیا کے سب سے صحت مند لوگ تھے، عرب، اور دعا کیا سکھاتے تھے؟ وہ دعائیں 2-3 ہیں مگر سب ایک جیسی ہیں. میں کو پڑھتا ہوں کچھ عرصے سے، مجھے کسی نے بتائی تھی، اور یہ بھی سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. برس سے، جذام سے، جنون سے، پاگل پن سے، اور ہر بری بیماری سے حفاظت پہ رکھ. اور 40 دفعہ رسول اللہ نے کہا اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھے. ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھتے ہیں مسلمان، درود پڑھتے ہیں، 4 آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. فرمایا کہ جلد صحت یاب ہوگا، ورنہ اسی کو پڑھتا ہوا جنت میں چلا جائے گا. اچھا، اب صفائی ہے، مسلمان جو ہے، سائنسی رجحان تو سب سے زیادہ مسلمانوں کا تھا، اور اب سب سے زیادہ غیر سائنسی ہے. اب اللہ پرواہی نہیں علاج کی، صفائی کی پرواہی نہیں ہے. دنیا کے سب سے گندا شہر شاید کراچی ہو گیا، اور باقی شہروں کا بھی حال آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے یہ چین سے پھیلا ہے یا ان کے خیال میں کہیں اور سے پھیلایا گیا ہے. دیکھیے نا، اس میں بہت سارے سبق ہیں. ایک تو دیکھیں، ایک وائرس سے خدا نے اس دنیا کو تہو بالا کر دیا، اور انسان اگر سوچیں تو اس پہ غور کریں تو اس سے سبق سیکھیں. کہتے ہیں جی جانوروں کے ساتھ انٹریکشنز ہوتا ہے وائلڈ لائف سے. بھائی گھوڑا وائلڈ لائف نہیں تھا، بھینس نہیں تھی، بکری نہیں تھی، مرغی نہیں تھی، یہ سب اونٹ نہیں تھا، یہ سب کو سدھایا اور رکھا، مگر اس کے ہر چیز کے کرینے تھے. ایک طور طریقہ، مطلب کتا لوگ رکھتے تھے. افغانستان میں ایک کتا ریوڑ چراتا ہے خود، چاہے مالک موجود نہ ہو، مگر کتے کو گود میں نہیں بٹھایا جاتا. ایسے لوگ بھی ہیں جو ساتھ سلاتے ہیں. جب سائنس اب وہ ہر بات کہے گی جو کہہ دی گئی تھی. یہ تو سائنسدانوں نے تو یہ 100-150 سال پہلے کہا کہ اس سے بھی شاید کم عرصہ ہے کہ ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی. قرآن میں تو لکھا ہوا ہے، کان رتقن ففتقنہما وجعلنا من الماء کل شیء حی. یہ سب کچھ ایک ہی، دس واز ون بگ بیس. ہم نے اسے پھاڑ کے بکھیر دیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کر دیا گیا. اب دیکھیے یورپ کی فلائٹ سے بند ہے جی، امریکہ سے یورپ سے. یہ خطرہ ہے پاکستانی ورکر جو ہیں وہاں سلو ڈاؤن ہوگی اکانومی، تو وہاں سے پیٹرول سستا ہو گیا، اس پہ بڑے خوش تھے، لیکن سلو ڈاؤن ہوگی تو کتنا آتا ہے؟ $12 بلین مڈل ایسٹ سے آتا ہے. چین اکانومی یوں جا رہی تھی اس کی پرواز کرتی ہوئی، اور 2025 طے تھا کہ دنیا کی نمبر 1 سپر پاور وہ بن جائے گی. امریکہ میں تو گروتھ ریٹ 2% سے اوپر جاتا ہی نہیں ہے، اور وہاں 6-7% بالعموم تھا، اور آبادی کی تعداد بھی بہت تھی. اب رک گیا، ساری دنیا کی مارکیٹیں کریش کر گئی ہیں. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ پرہیز کریں اور یہ احتیاط کریں. یہ بھی جو اجلاس ہوا اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں ہارون صاحب، دیکھیے ہم نے، اچھا یہ ایک میں نے اس پہ غور کیا ہے، روم میں تو اس لیے، اٹلی میں تو اس لیے ہوا کہ ٹورزم زیادہ ہے، چین میں پیدا ہوا. ایران میں چھپا، چینوں نے بھی پہلے چھپانے کی کوشش کی، لیکن پھر ہوش مندی کا مظاہرہ کیا، خود اناؤنس کیا، ساری دنیا کو بتا دیا، خود اس کو فائٹ کیا، اور اب وہ سب سے بہتر انہوں نے فائٹ کیا. اس کا مطلب ہے ایک ڈسپلنڈ معاشرہ جو ہوتا ہے، صرف آزادی ہی متاع نہیں ہے، آزادی بڑی متاع ہے. چائنا میں کافی کنٹرول ہو گیا ہے، لیکن چائنا میں تو بہت، انہوں نے جو عارضی ہنگامی اسپتال بنا تھا وہ بند کر دیے. یورپ کی طرف بہت زیادہ پھیل رہا ہے. نہیں، یورپ میں آزادی ہے، اتنا ڈسپلن نہیں ہے. وہاں تو حکومت ایک حکم دیتی ہے، چین میں تو مان لیا جاتا ہے. اس پہ ایک اور حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ اطاعت کرو امیر کی. اطاعت یعنی جائز چیزوں کے لیے ہوتی ہے، اطاعت کوئی ناجائز چیزوں کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. ایک ڈسپلن زندگی میں جہاں ہوگا، صفائی ہوگی، حرام حلال کا امتیاز ہوگا، پرہیز ہوگی، علاج ٹھیک ہوگا. علاج تو دیکھیے اسرائیلی دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ دعویٰ ان کا صحیح ہو، لیکن بہرحال تو پیسے بنائیں گے کہ ہم نے، مگر وہاں کوئی واقعہ نہیں ہوا. ویسے ہارون صاحب اس میں بڑی جو شرمندگی، اچھا ایران میں 4% ہے ڈیتھ ریٹ، اٹلی میں 7%.
اس کے بعد ریزسٹنس زیادہ ہے. زیادہ ہے. اچھا, یہ سوڈان وغیرہ میں کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا. جس طرح سے آپ ایران کی بات کر رہے ہیں, وہاں پر پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1000 سے زائد ایسے کیسز ہیں جو نئے کیسز ہیں جو رپورٹ ہو گئے ہیں. انٹریکشن ہے نا جی, اس کو جو چھپائے رکھا. ایرانی ویسے صفائی پسند ہے اس پورے خطے میں, یعنی مڈل ایسٹ کے آخری کونے تک میں گیا ہوں, افریقہ تک, سوڈان تک, اور ادھر پاکستان میں تو ہم رہتے ہیں, افغانستان, ایران جانے کا اتفاق ہوا, سری لنکا جانے کا ہوا. سب سے زیادہ صفائی پسند ایرانی ہے. لیکن جب وہ پھیل گیا اس کو شروع میں, لیکن ہمارے ہاں نسبتاً زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کیا گیا. وہ کچھ بلیم گیم بھی کرتے رہے, وفاقی حکومت یہ نہیں کر رہی, فلاں یہ نہیں کر رہے, لیکن یہ ہماری فوج نے اس کا نوٹس لیا ہے. اور جو پرہیز ہے, طریقہ ہے, اس میں ہاتھ نہ ملائیں, کوئی ضروری ہے ہاتھ ملانا, گلے ملنا کوئی ضروری ہے, کوئی ضروری ہے. اور صفائی کا اگر خیال رکھیں اور صابن سے ہاتھ دھوتے رہیں اور سینیٹائزر استعمال کریں. ہم تو ہاتھ دھوتے ہیں, کھانے سے پہلے بھی دھوتے ہیں, کھانے کے فوراً بعد بھی دھوتے ہیں. تو یہ مگر اچھا, پھر یہ ہے کہ بھئی یہ کیوں نہیں اب تک, مجھے حیرت ہے, انیشیٹو لیا کسی سپر پاور نے, اقوام متحدہ نے, ساری دنیا کے ٹاپ میڈیکل سائنٹسٹ مل بیٹھے. وہ کہہ رہے ہیں مل کے بیٹھنا چاہیے, اس کے اوپر لوگوں اور کو جتنی جلدی ممکن ہو. دیکھ, تو ایک تو یہ سوشل میڈیا میں میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو نا کوئی میسج ہے آپ نے آگے پھیلا دیا, بھائی اب آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, کوئی آپ کا ڈاکٹر جاننے والا تو پوچھ لیں. اور اس کو تو چاہیے کہ اقوام متحدہ یہ کہے کہ یہ چیزیں کرنے کی ہیں سارے. تو کئی اہم سیشنز بند ہو. اچھا, اب مودی صاحب کہہ رہے ہیں سار کی میٹنگ کریں, اب گھبرائے ہیں. اچھی بات ہے ہارون صاحب, چاہے کچھ اچھی بات ہے, لیکن یہ تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو مردہ گھوڑا ہے, یہ ختم ہو چکا ہے. لیکن اسی مردہ گھوڑے پاکستان نہیں, پاکستان جائے اس میں, نچلی سطح کی نمائندگی ہونی چاہیے. کیونکہ یہ کوئی ہم ان کے اشارہ ابرو کے منتظر نہیں رہے, وہ کہیں جی اب سار کانفرنس ہوگی تو ہم بھاگے چلے جائیں. اچھا ہارون صاحب, اس میں مقاصد حاصل کرنے چاہیے لیکن بالادستی نہیں ماننی چاہیے. ایک بڑی ایک اور چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے, جہاں پر بہت زیادہ کروشل سچویشن ہوئی, جیسے اٹلی میں ہو گئی ہے, بتایا جا رہا ہے ایران میں, اور وہاں پر لوگ سٹاک بہت زیادہ اکٹھا کر رہے ہیں, گھروں کے اندر لے کر جا رہے ہیں. اور پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس قسم کی سچویشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جی ایمرجنسی اگر نافذ ہو گئی, چیزیں ختم ہو جائیں گی, سٹورز پہ جائیں, زیادہ سے زیادہ سٹاک اپنے گھر پہ کر رہے ہیں. یہ کتنی غلط ہے اور کتنا, وہ چیزیں کیا ختم ہوں گی, چیزیں یہیں رہیں گی نا. اگر سٹور میں ہیں, اگر لوگ پینک کر جائیں گے اور زیادہ چیزیں خرید لیں گے تو مسئلہ پیدا ہوگا, چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی, اس سے سب لوگوں کو پرابلم ہوگا. ہر چیز دیکھو, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ضروریات زندگی سب کی سب جو بنیادی ہیں وہ سب مہیا ہے یہاں پہ. گندم اور سبزی اور گوشت اور گھی اور دالیں, یہ تو ہم سب یہاں پیدا کرتے ہیں زیادہ تر. آئل امپورٹ کیا جاتا ہے, دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والا ملک ہے. تو گندم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ذرا سا کرائسس تھا, مس مینجمنٹ تھا, ٹھیک ہوا. یہ کوئی اچھی ٹینڈنسی نہیں ہے. اگر لوگ پینک کریں گے اس کا نقصان سب کو ہوگا. جیسے یہ ٹریفک میں ہوتا ہے نا کہ آدمی تیزی سے بھاگ کے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, ساری ٹریفک بلاک کر دیتا ہے. ایسا نہ کریں. ان کو کنٹرول کون کرے گا؟ حکومت تو ظاہر سی بات ہے جانا چاہیے نا. صورتحال میں حکومت کا حال تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, ان کو کن چیزوں کی فکر ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو میڈیا گروپ کا جو چیف ہے اس کی گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں, اس کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ بھی یہی تاثر دے رہی ہے. او بھائی, یہ کن چیزوں میں پڑے رہتے ہیں نا. میڈیا والے بھی بادشاہ لوگ ہیں, اپنی حدود کو ملحوظ نہیں رکھتے, اور حکومتوں کا حال بھی یہ ہے, اور نائب کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اس پہ بات کرتے ہیں ہارون صاحب, لیکن ایک خوف کی علامت یہ ہے, انٹرٹینمنٹ کے تمام ذرائع بند ہو رہے ہیں, آرٹس کونسل کی تمام سرگرمیاں ختم ہو رہی ہیں, کھیلوں کے میدان سونے ہو رہے ہیں, سکولز بند ہو رہے ہیں. یہ تو سب ایک دفعہ تو ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد دیکھیے نا, ایک تو یہ ہے کہ اس کی چیکنگ ہونی چاہیے, ملٹری سے مدد لی جا سکتی ہے, ان کی جو میڈیکل کور ہے ہاسپٹل سے, جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ کلیئر ہوتے چلے جائیں اتنا ہی اچھا ہے. اور اس کی جو احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں, مثلا یہ میں ہمیشہ جناب رسالت مآب کا حوالہ دو, ایک چمچ شہد کا پیتے تھے, اس میں کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے, خوشبو لگاتے تھے, کھانے کی چیزوں کو آپ کو بتایا. ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے, کسی نے اس کا حوالہ نہیں دیا. مجھے کچھ تعجب بھی آج میں سوچتا رہا کہ کتنے علماء ہیں, کسی نے اس کا حوالہ نہیں دیا. کس حوالے سے ہارون صاحب؟ وہ یہ ہے کہ جب گھر میں کوئی بیمار ہوتا تھا جناب رسالت مآب کے ہاں,
تو جو پانی میں ڈال دیے جاتے تھے اور شہد ڈال دیا جاتا تھا، اور یہ بیسٹ دنیا کا یہ ریزسٹنس ڈیولپ کرنے والی چیز ہے. جو پانی میں ڈالیں اس میں تھوڑا سا شہد ملتا، خالص کام مل ہی جاتا. ریزسٹنس جن چیزوں سے بڑھتی ہے، ہم نے اپنی خوراک تباہ کر لی ہے. گوشت کو بہت بھون کے کھاتے ہیں، گھی ڈالتے ہیں. ابلا ہوا گوشت لوگ کھاتے تھے قدیم زمانے میں، یا آگ پہ بھون کے کھاتے تھے. اب خوراک کو بہت پیچیدہ کر لیا ہے، چٹخارے کی زیادہ فکر ہے. یہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہو کھانے کے جو کلپس چلتے ہیں یہ چینلز پہ، وہ اتنا پیچیدہ کرتے جاتے ہیں کھانے کو جس کی کوئی حد نہیں ہے. پرہیز کریں، صفائی کا خیال رکھیں. ایک دفعہ اس فیز سے بھائی اس کی ہمارے سامنے مثال ہے، چین اس سے گزر گیا، بڑے کرائسس سے نکل آیا، بہت بڑے کرائسس نکل آیا. بالکل. تو دوسرے ملک بھی اس کی پیروی کریں، یہ سادہ سی بات ہے. لیکن مسائل تو ہوتے ہیں، ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن ان مسائل کو دعا بھی کریں. دیکھو یہ کئی دفعہ میں نے کہا ہے، ویسے یہ ہر کہیں سوشل میڈیا پہ موجود بھی ہے. دعا بھی پڑھیں، صدقہ بھی دیں، 40 دفعہ آیت کریمہ بھی پڑھیں، صفائی کا خیال رکھیں، اور ٹیسٹ کریں. ذرا سا بھی شبہ ہو ٹیسٹ کرائیں، علاج کرائیں. اس میں ڈیتھ ریٹ تو 2% ہے، سب سے کم ہے. بڑے لوگ ہیں ہارون صاحب جو اس خوف سے کہ خدا نہ خواستہ کرونا نہ نکلا ہے، وہ اس وجہ سے ٹیسٹ بھی نہیں اپنے یہ کرا تو رہے ہیں. مناسب بات نہیں ہے نا کہ آپ اس اندیشے سے نہ کرائیں، تو پھر تو آپ موت کو دعوت دے رہے ہیں نا. چیزوں کا مسائل کا سامنا کرنا چاہیے. چلیے ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب چھوٹی سی بریک سے ہم واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے میں نے بات کی تھی کہ مریم نواز صاحبہ بالآخر آئی ہیں میڈیا کے ساتھ، انہوں نے کچھ بات چیت کی ہے اور کچھ اشارے بھی دیے گئے ہیں. وجوہات کیا تھی ان کی خاموشی کی؟ کچھ انسائیڈ انفارمیشن ہے جو کہ ہارون صاحب ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. چلیے ہارون صاحب ایک چیز تو کلیئر ہوگی، بہت سارے مدعوں پہ میں بات کروں گی، مریم صاحبہ نے جو پریس ٹاک کی ہے، لیکن ایک چیز تو کلیئر ہوگی، یہ ایک بالکل غلط فہمی تھی کہ نواز شریف صاحب علاج نہیں کرائیں گے اگر مریم صاحبہ نہیں جاتی. انہوں نے کلیئر کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ بس غلط بات پھیلائی گئی تھی. دیکھیے وہ تو ظاہر ہے، اس کا علاج سے کیا تعلق ہے کہ وہ جائیں گے تو علاج ہوگا. ایک آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ تو چند سیکنڈ بھی اگر اسے ضائع نہیں کرنے چاہیے اگر ممکن ہو. وہ دل کا ایک ذرا قدرے پیچیدہ آپریشن ہونا ہے جی. اور دنیا میں دل کے آپریشن جو ہیں، ایک زمانے میں تو امریکہ میں نمبر 1 ایک ہاسپٹل تھا، سیکنڈ بیسٹ ریاض میں کہا جاتا تھا. میں ان صاحب سے ملا ہوں، وہاں لوگ جاتے تھے. اچھا. پاکستان ایک دفعہ آئے تھے. دنیا میں اب دیکھیں یہ تو بڑی ترقی ہو گئی ہے. اس میں سٹنٹ پڑھنا ہے تو بھائی 4 سٹنٹ، جو ہمارا ایک لیفٹیننٹ جنرل تھا وہ ریٹائر ہو گیا، 4 سٹنٹ ان کو پڑے ہوئے تھے. اور ہیں ہمارے ایک سابق چیف منسٹر تھے، ان کو 4 سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں. اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، میرے جاننے والوں میں ہیں مدتوں سے، وہ سینے میں بعض اوقات لگا دیتے ہیں. ایک ہمارے سابق چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ان کو بھی وہ کمپیوٹر سے لگا دیتے ہیں. جی جی جی. تو اس سے مانیٹرنگ ہوتی رہتی ہے. تو وہ علاج کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا. لیکن وہ جو باہر نکلی ہیں نا، بعض اوقات میڈیا چیزوں کو کنفیوز کرتا. باہر کیوں نکلی ہیں؟ باہر اس لیے نکلی ہیں کہ پارٹی ڈائلیوٹ ہو رہی تھی، نمبر 1. 6 آدمی کو نوٹس دے دیا. ڈہا صاحب نے تو خیر اتنی دفعہ کہا کہ ہمت ہے تو نوٹس دو. مطلب یہ تھا بھائی مہربانی کرو نوٹس دو، میں جان چھڑانے چاہتا ہوں تم سے، میری بات ہو چکی ہے، اب نوٹس دو میری جان چھوٹے. اور وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہے، اور لوگ بھی پریپیئرڈ ہیں. اور پرانے گریونسز اب انہیں یاد آنا شروع. کبھی تو سردیوں میں پرانی چوٹیں جیسے زندہ ہو جاتی ہیں نا، جب موقع ہوتا ہے نا پرانے زخم یاد آتے ہیں کہ ہماری تحقیر بہت کرتے، جو یہ بہت کرتے ہیں. نواز شریف صاحب اتنے نہیں کرتے. شہباز شریف صاحب حمزہ تو بہت تحقیر کرتے ہیں سرکار اسمبلی، ملاقات کا وقت ہی نہیں دیتے تھے. اچھا پھر یہ کہ فوائد تو اقتدار میں ہوتے ہیں، ترقیاتی فنڈ وہاں سے ملیں گے، اپنی مرضی کے افسر لگوائے جا سکتے ہیں، یا کم از کم افسر کام کریں گے تو ظاہر ہے ادھر جائیں گے، فطری بات ہے. اب اس لیے بے چین ہو کے نکلے. ایک انہوں نے یہ واضح کیا کہ ہمارا موقف وہ ہے، ان کے والد گرامی کا موقف یہ ہے جو شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال بیان کر رہے ہیں. یہ انہوں نے کلیئر کیا. ان کے خط جانا، ان کے ہاتھ جانا، یہ واضح کیا. لیکن آپ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ خواجہ آصف اور شہباز شریف مسترد ہو گئے. نہیں، سیاست بڑا پیچیدہ کھیل ہے. ان سے بھی ایک کام لیا جائے گا. پارلیمانی پارٹی کے صرف اوورآل پارٹی کی قیادت کریں گے شاہد خاقان، ٹھیک ہے، اور پارلیمانی پارٹی کے رہیں گے خواجہ آصف.
کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرتے رہیں گے, کچھ حکومت سے بھی کرتے رہیں گے. یہ ایک پیچیدہ کھیل ہوتا ہے, یہ سوچ سمجھ کے کھیلا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کا کس کو دیا جائے گا ہارون صاحب؟ کیا آپ کو لگتا ہے کون اس کے لیے موضوع رہے گا؟ کیونکہ آج تو ہمیں جو پریس ٹاک اس دن مریم صاحبہ نے کی ہے, ہمیں صرف عباسی صاحب اس میں مضبوط نظر آئے ہیں. نہیں, عباسی صاحب کی تو انہوں نے تائید کی, تو وہ قابل فہم ہے نا. دیکھیے, ایک پارٹی کا سرمایہ ہی سارا تحلیل ہو رہا ہے, فصل ہی جل رہی ہے, لوگ بے دل ہو کے چھوڑ جائیں گے کہ بھئی وہ تو جا کے لندن بیٹھ گئے, سارا خاندان مریم صاحبہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو چاہتے تو وہ کسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور وقت گزارنے چاہتے ہیں. اور ویکنس کیا میں آپ کو بتا چکا. لیکن نواز شریف صاحب کے گھر میں بیٹھنے, جیل میں جانے یا پھر ابھی ملک سے باہر جانے کے بعد یہی کہا جا رہا تھا کہ مریم صاحبہ یہ اصل پارٹی ہیں, کراؤڈ پلر ہیں, بہت زیادہ لوگ کو اکٹھا کر لیتی ہیں. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں نا کہ وہ کراؤڈ پلر ہیں. شہباز شریف صاحب نہیں ہیں, شہباز شریف صاحب کا رویہ تلخ بھی بہت ہے. لیکن یہ دیکھیے دور ختم ہونے والا ہے, ان کا بھی, زرداری کا بھی, اور عمران خان کا بھی. تو پھر کون؟ وہ پھر بتیرے, جب ایوب خان تھا تو لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر ملک ہی نہیں چلے گا, پھر بھٹو کے بغیر نہیں چلے گا, پھر ضیاء کے بغیر بھی نہیں چلے گا, خان صاحب کے بغیر بھی لگ رہا ہے, فلاں کے, ہر ایک کے بغیر ملک چلتا رہتا ہے. اور اس زمین پہ جو کچھ ہے وہ فنا ہو جاتا ہے, نئے لوگ آتے رہتے ہیں. یہ کوئی سائنٹیفک پالیٹکس ہے ہی نہیں, یہ کوئی آرگنائز سیاست تھوڑی ہے. ان کے تو وزیروں کا حال یہ ہے عمران خان کے کہ جب خاموش رہنا چاہیے تو بولتے ہیں, اور جب بولنا چاہیے تو خاموش رہتے ہیں. وہ بھی مانتے ہیں کہ میرے وزیر ہی کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں, اپوزیشن نہ بھی کرے تو وزیر ایسی کوئی بات کر دیتا ہے کہ اس کو سنبھالنا پڑتا ہے. اور دانائی کا یہ عالم ہے, آپ ان کو خراج تحسین پیش کیا جا سکتا کہ عثمان بزدار ہی رہیں گے چیف منسٹر. چلیے وقت بتائے گا ہارون صاحب, لیکن آپ اس مطلب کسی آدمی کے پاس گھوڑا ہو, عربی گھوڑے میسر ہوں سواری کے لیے, خچر بھی ہوں اور دوسرے بھی ہوں, وہ کہے نہیں میں بکرے پہ سواری کروں گا, اسی پہ کروں گا, میرا فیصلہ ہے, وہ کر لے, اس کی مرضی ہے. لیکن آپ اتنا ایزی نہ لیں, قریشی صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت نے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے جو بل ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے. ایک بڑی زبردست اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, میرا خیال ہے اس کو نوٹ نہیں کیا لوگوں نے. یہ کار خیر سونپا گیا ہے جہانگیر ترین کو, ترین صاحب کو. جی, اور اس کے دو اور مطلب ہے, یعنی معاملات بھی بہتر ہو گیا. اب گندم یا چینی کے اسکینڈل میں اگر ان کا نام ہے, مجھے نہیں پتا وہ قصوروار ہے یا نہیں, تو ہم اس پہ ججمنٹ نہیں دے سکتے. تو بس وہ اب ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. وہ کل انہوں نے نمائندگی کی جا کے چینلز پہ, اور سب سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بات کی, اور ان کے پاس معلومات تھی. ملتان میں پولیس کا ہیڈ کوارٹر, اور یہ ٹھیک ہے بگننگ, یہ کافی عرصے سے ہم لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ سیکریٹریٹ تو بنائے نا. اور یہ ٹھیک انہوں نے کہا جہانگیر ترین نے کہ اگر یہ پارٹیاں حمایت کریں گے الگ صوبے کی تو ٹھیک ہے, اور نہیں کریں گی تو ایکسپوز ہوں گی. لیکن آپ کو یاد ہوگا ہارون صاحب, ملتان اور بہاولپور کے درمیان سیکریٹریٹ کو لے کے کافی زیادہ تناؤ بھی پچھلے دنوں رہا تھا کہ سیکریٹریٹ یہاں نہیں بننا چاہیے, وہاں بننا چاہیے. جگہ بن سکتا ہے نا. وہ ایک جہانگیر ترین نے ایک اچھی بات کہی, اس نے کہا جی کہ وہ اس علاقے کے ممبر بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. ٹھیک, ایک اچھا مشورہ ہے. یہ درمیان میں بھی بن سکتا ہے, بہاولپور کے اور ملتان کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہے, درمیان میں سیکریٹری اس پہ خرچ جائے گا. انفراسٹرکچر موجود ہے بہاولپور میں. بہاولپور میں ایک ریاست تھی, ایک نظام تھا, روایات بہت اچھی تھی. یہ جو عباسی حکمران تھے یہ بہت ہی اچھے تھے, بڑے پاپولر تھے, اور یا اس میں ریاست سوات میں فیصلے جلدی ہوتے تھے, قاضی ہوتے تھے, زیادہ وقت نہیں لگتا تھا. مجھے یاد ہے پرنس ہارون رشید جو ہیں, وہ الگ صوبے کی جب تحریک تھی تو وہ تو پابندی لگا دی گئی نا 70 میں, ورنہ اسی وقت فیصلہ ہو جاتا. تو وہ یہ اتنے ویسے خوب لوگ ہیں, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, قدامت پسند لوگ ہیں. میں نے ان کی تقریر سنی, وہ کہہ رہے تھے کیا زمانہ آ گئے, محرم دے ویسین میں چلتے پہن لوگ ڈالڈا گھی پہ کھا دیتے. یعنی اتنا برا وقت آ گیا, بناسپتی گھی کھا رہے ہیں, اور محرم میں اور رمضان میں سینما جو ہے وہ رہتا. وہ قدیم روایات کے لوگ تھے, جسٹس سمپل تھا, مؤثر تھا. اور جو بہاولپور کی خدمات ہیں وہ سنہری حروف سے لکھی جائیں گی شاہی خاندان کے اور بہاولپور کے عام لوگوں کی, کہ انہوں نے, ویسے ملتان میں بھی, انہوں نے سرائکی بیلٹ میں مشرقی پنجاب سے آنے والوں کا خیر مقدم کیا. نواب صاحب خود جاتے تھے ریلوے اسٹیشن پہ, دیکھیں پکوا کا کھانا تقسیم کرتے تھے, اور کوئی وہاں جھگڑے چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن نہ سندھ والے حالات پیدا ہوئے, نہ بلوچستان والے ہوئے, نہ پختونخوا میں تو دوسری نسلوں کے لوگوں کو کبھی ویلکم نہیں کیا جاتا. بلوچستان میں لوگوں کو قتل کیا گیا, سندھ میں زمینوں پہ قبضے کیے گئے. مگر سرائکی بیلٹ میں اب انڈیا کی یہ ٹارگٹ رہا ہے
تخت لاہور کا نعرہ لگا کے، لیکن اس میں ایک پیش بندی پہلے سے کرنی چاہیے. جی مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، ہمارے روہتک حصار کے لوگ کافی ہیں، ٹھیک ہے، مشرقی پنجاب کے لوگ کافی ہیں، مقامی پرانے جو چلے آتے ہیں لوگ، مختلف نسلوں کے لوگ ہیں، ان کے اندر ہم آہنگی ہونی چاہیے. یہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، یہ اس کو اس طرح کا تاثر دینا کہ ایک جیت گیا اور دوسرا ہار گیا. سب کی چھوٹے صوبے ایک ضرورت ہے، صوبہ بننا چاہیے. ریشنلائز کرنے کی باتیں ہوتی ہیں ہارون صاحب، لیکن سرائیکی بیلٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک نقطہ یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے یا جس نے بھی انتخابات کے قریب ووٹ بینک لینا ہوتا ہے، سرائیکی بیلٹ میں جا کے حمایت کی جاتی ہے یا صوبے کی بات کی جاتی ہے، مگر پاپولیرٹی سٹنٹ مگر کھیلنے انہوں کی نے تو کوشش کی عملی جا قدم رہی ہے. اٹھا دیا نا. دیکھیں پہلا قدم پاپولیرٹی سٹنٹ بھی اس سے کنسیڈر کیا جا رہا ہے ہارون صاحب. پہلا قدم اٹھا دیا ہے نا. جو چیز ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. انہوں نے سیکریٹریٹ کا اعلان کر دیا، تاخیر سے کیا، پہلے کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، بیٹھ کے بات کریں. دیکھیے بعض اوقات حکمران کو ایک مضبوط فیصلہ خود کرنا پڑتا ہے، انہوں نے کر لیا، اچھا کیا. اب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے لوگوں کو اعتماد میں لیں. بھئی یہ جو نیشنل مسائل ہے نا، اس پہ خام خواہ، جیسے یہ کرونا ہے، اس پہ غیر ضروری بحث میں پڑھنے کی ایک فیشن ہو گیا ہے کہ بھئی ہر بات میں ایک طریقہ یہی ہے کہ ہر وقت ایک دوسرے کی مذمت کرتے رہے. یہ تو کوئی بہتر ہے کہ جنوبی پنجاب ایک مطلب صوبہ جس طرح سے بنانے کا جنوبی پنجاب صوبہ بنے گا، ایک دن شمالی پنجاب بھی بنے گا، لیکن ہارون صاحب ایک دن حیدرآباد اور کراچی بھی الگ صوبہ بنے گے. لیکن صوبہ بنتا ہے لوگوں کو آمادہ کر کے، انہیں اعتماد میں لے کے، لڑائی جھگڑے اور فساد سے نہیں. قومیں ایک کم از کم اتفاق رائے چاہتی. لیکن ہارون صاحب یہ بھی ایک معاملہ سامنے آ رہا ہے اور کہ ہزارہ بھی ایک دن بنے جائے گا، صوبہ اگر بن بھی جائے گا، یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایک سڑک مانگنے سے نہیں ملتی، 35% کا جو فنڈز لگائے جائیں گے وہاں پر، جب بجٹ ان کے پاس ہوگا، بجٹ دیا جائے گا یا صرف اعلان ہی ہوگا. 35% اور سندھ ابھی تک اس چیز کا گلا کرتا ہے ہارون صاحب دیا جائے گا کہ ہمارے فنڈ کھائے جاتے ہیں. نہیں، وہ تو ماضی کا قصہ ہے نا پروفیسر صاحبہ، یہ ماضی کا قصہ ہے، ماضی کا. چلیں آپ نے یہ بات کر میں بریک پر چلی جاتی ہوں. آپ نے پروفیسر صاحبہ کہا دیا، بریک کی طرف بڑھ جاتے ہیں. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. مگر جس طرح سے ہارون صاحب نے اپنی گفتگو میں کشمیر کا ذکر کیا، کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں کشمیر کا ذکر کیا. جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہے، فاروق عبداللہ صاحب کو رہا تو کر دیا گیا ہے، مگر باقی رہنماؤں کا کیا جو ابھی تک نظر بند ہیں اور ابھی بھی ان کی رہائی صرف اس بنیادوں پر ہے کہ سیاسی سرگرمیوں پہ حصہ نہیں لیں گے؟ دیکھیے جو شیخ عبداللہ کی لیگیسی ہے نا، یہ کمال ہے. یعنی شیخ عبداللہ پہلے اپنا رہے لیڈر، پھر ان کے صاحبزادے، پھر ان کے پوتے، تینوں وزیر اعلیٰ بنے. جی، یہ انڈیا کے خلاف بات کرتے ہیں. جب الیکشن ہوتا تھا نا تو شیخ عبداللہ ایک عجیب حرکت کرتے تھے کہ نمک کی ڈلی ایسے دکھاتے تھے. نمک پاکستان کا سمبل ہے نا، یہاں سے نکلتا ہے، نمک یہیں سے جاتا ہے. فاروق عبداللہ کا معاملہ بھی یہ رہا ان کے صاحبزادے کا کہ وہ بات کریں گے، آپ کو ٹیلی ویژن پہ بات کرتے ہوئے انڈیا کے خلاف نظر آئیں گے، اندر انڈرسٹینڈنگ رکھے. یہ شیخ عبداللہ نے بھی کیا، نہرو سے بھی کیا، اندرا گاندھی سے بھی سمجھوتا کیا، اس لیے کہ حکومت چاہیے تھی. اور قائد اعظم نے ان سے کہا تھا، عبداللہ تم میرے بیٹوں کے برابر ہو. قائد اعظم اتنی مہربانی کم کرتے تھے، یہ سمجھانے کے لیے کیا، لیکن اور وہ دکھاوے کے لیے بھی نہیں کرتے تھے. عبداللہ تم میرے بیٹوں کی طرح ہو، میں نے ان لوگوں کو بھگتا ہے. پھر اسے واقعہ بتایا کہ میں ایک ہوٹل میں بیٹھا تھا، ایک ہندو آیا، لیڈر فیمس، تو اس سے کہا کہ آئے تشریف لائیں میرے ساتھ کھانا کھائیں. اس نے کہا آپ نہیں کھاتے مسلمانوں کے ساتھ کھانا، بھشٹ ہو جائے گا. اچھا. دوسری میز پہ بیٹھا تو میں نے، قائد اعظم میں بہت تحمل تھا، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، تو انہوں نے قائد اعظم نے ویٹر کو بلایا اور اسے ڈرائی فروٹ سرو کرنے کا حکم دیا. یہ واقعہ اسے بتائی، آتش چنار میں لکھا قائد اعظم نے، وہ نے شیخ عبداللہ نے اپنی آٹو بایوگرافی میں. اور اب یہ تو کہتے تھے کہ ثابت ہو گیا کہ جناح سچا تھا. محبوبہ مفتی نے بھی کہا، محبوبہ مفتی پہ بھی میں انٹرسٹ نہیں کرتا، اور اس پہ میرا خیال ہے کہ انڈرسٹینڈ، خیال کیا ہے میں نے پتہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے کہ یہ بالکل ہی ان پاپولر نہ ہو جائے، کل کسی کام نہ آئے، اس کو جیل میں ڈالا گیا تھا اور سہولت بھی دی گئی.
حکومت مخالف سمجھتی اپنے سید علی گیلانی کو اور یاسین ملک کو. یاسین ملک بیچارے کو تو دیکھو نا دھکا دیا تھا اور تہاڑ جیل میں رکھا ہے اور جان اس کی ہر وقت خطرے میں رہتی ہے, کیونکہ وہ تو حالانکہ وہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہتا. گیلانی صاحب تو بعض اوقات سخت بات بھی کہتے ہیں. کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. کشمیر کی قسمت کا اس دن فیصلہ ہو گیا تھا جب یہاں موومنٹ سوچ سمجھ کے جس کی بنیاد رکھی تھی جنرل محمد ضیاء الحق نے. تاریخ یہ بات یاد رکھے گی, مجھے پتہ ہے میری بات بہت لوگوں کو ناگوار گزرے گی, اس کی جڑیں بہت گہری ہیں. اور آزادی کون دنیا میں نہیں چاہتا, اور اگر وہ آزاد ہوں گے تو وہ پاکستان کے ساتھ ٹرمز نیگوشیٹ کریں گے, جو کرنی چاہیے, ان کا حق ہے. انہوں نے بے پناہ قربانی دے کشمیر کی تحریک کو کشمیریوں نے اپنے لہو سے زندہ رکھا ہے. ہم نے تو انہوں نے چھوڑ دیا بیچ چوراہے میں, کوئی بڑی سفارتی مہم بھی نہیں چلا رہے. جب اتنی قربانی انہوں نے دی, اتنا ظلم ہوا, تو کبھی کبھی ہم شور مچا دیتے ہیں اور اس میں بھی خان صاحب کو بڑی داد ملتی ہے. لیکن عالمی سطح پہ کوئی بڑا, اب تو خیر کرونا کا مسئلہ ہو گیا, اب تو ویسے ہی ایک پرابلم ہو گیا, توجہ بڑھ گئی ہے ساری. لیکن بار بار میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ہندوستان کو اکٹھا نہیں رہنا ہے. یہ اللہ کے سچے رسول نے کہا تھا. کوئی پیشن کوئی ایسی ان کی نہیں ہے جو ہم نے, کئی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے پورے ہوتے دیکھے. عرب کو سرسبز ہوتے دیکھا, ایک درخت نہیں ہوتا تھا مکہ میں اور جدہ میں, اور مدینہ منورہ میں خال خال درخت تھے کھجوروں کے, اور اتنا سبزہ ہم نے اگتا ہوا دیکھا, اور بدر میں ٹیوب ویل چلتا ہوا دیکھا, اور مکہ کے پہاڑ اکھاڑے جاتے دیکھے. وہ ہر پیشین کوئی رسول اللہ کی پوری ہوئی, یہ کیوں نہیں پوری ہوگی؟ لیکن فاروق عبداللہ کو جو رہا کیا گیا ہے, ہارون صاحب, کہا جا رہا ہے کہ کافی حد تک کشمیر عوام کے جذبات یا ان کا جو غم و غصہ ہے اس کو شاید ٹھنڈا کرنے کے لیے, اس سے کیا ٹھنڈا ہوگا؟ وہ ان کا لیڈر نہیں ہے, ان کا لیڈر علی گیلانی ہے. یاسین ملک ہیں, یاسین ملک بھی ہے. یاسین ملک جو ہے انہوں نے بڑی قربانی دی اور تکلیف اٹھائی ہے. جو اخلاقی عظمت کا استعارہ ہے, تاریخ اس کو نیلسن منڈیلا سے زیادہ ہائی ریٹ کرے گی علی گیلانی کو. کوئی مقتل میں 60 سال اس طرح کھڑا نہیں. نریندر مودی کی اس حرکت کو ہارون صاحب ایک گڈ جسٹر کے طور پہ نہیں دیکھا جا سکتا. مقصد کیا ہے فاروق عبداللہ صاحب کی رہائی کا اس موقع پر؟ وہ تنگ پڑ گیا ہوگا, اس نے کہا بھائی تیرے جیل میں مجھے رکھ لیا, انڈرسٹینڈنگ سے اس کو رکھا تھا, اس کو چھوڑ دیا. اور یہ بھی ہوگا کہ بھائی چلو ایک کو چھوڑ دیا ہے, دوسرے کو چھوڑ دیں گے, پھر تیسرے کو چھوڑ دیں گے, رفتہ رفتہ نرمی کریں گے. لیکن وہ تو کشمیر ہاتھ سے نکل چکا, وہ قصہ ختم ہو چکا. ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پبلک تاریخ کی اپنی مکینکس ہیں. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام, کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. آئنسٹائن کہتے تھے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات قدیم یعنی باری تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. ریسٹ از دا ڈیٹیل. انڈیا کے ہاتھ سے نکل گیا. یہ یہاں اب نہیں بولتے, انڈیا کے حامی جو ہیں فوج کو گالی والی دیتے ہیں یا پاکستان کے خلاف کو بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں سیکولر. وہ ایک صاحب بڑے دانشور آج کل بیمار, اللہ انہیں صحت دے, کہنے لگے قائد اعظم کا سیکولر پاکستان. میں نے کہا 50 سال میں ایک دفعہ بھی لفظ سیکولر انہوں نے استعمال کیا, نٹ وانس. اقبال نے بھی نہیں. تو یہ کس طرح سے کیسے سیکولر کیا؟ ہاں رواداری. تو رواداری جس میں نہیں ہے وہ تو سمجھا ہی نہیں, اسلام کی بنیاد کو ہی نہیں سمجھا. ڈاکٹر امجد ثاقب جاتے ہیں نا تھر پار کر, اور مندر میں اپنا میٹنگ کرتے ہیں, اور وہاں ہندو میجورٹی ہے, اور ان کو غیر سودی قرضے دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ بھگوان کا بینک ہے. اچھا, یہ بھگوان کا بینک ہے. ہاں سب, اور کیوں نہ دیں؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا ان کا اس سرزمین پہ حق نہیں ہے؟ وہ ایک آدمی جا رہا تھا, بھیک مانگ رہا تھا. جناب عمر فاروق اعظم نے اسے کہا بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا ہے ہی نہیں دنیا میں کوئی, بہن بھائی نہیں, ماں باپ نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی تنہا رہ جاتا ہے, بہن بھائی بھی فوت ہو گئے, ماں باپ تو ظاہر ہے اس کو فوت ہو چکے تھے, اور عمر کو جزیہ بھی دینا ہوتا ہے. اچھا, تو آپ نے میٹنگ بلائی, فوراً جزیہ ساقط کیا. جو آدمی محتاج ہے اس کو, حالانکہ اس کو جنگی خدمات ادا نہیں دینی ہوگی, اس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی, اس میں کچھ ٹیکس اس پہ اور کچھ خدمات اس پہ معاف تھی. اور اسی دن یہ فیصلہ ہوا کہ جو سوشل, یہ جو سیکورٹی کا نیٹ ورک ہے, جو مدد دی جاتی ہے, جس کو وظیفہ کہتے تھے قدیم زبان میں, تو اس میں غیر مسلم شامل کیے جائیں گے.
اسلام یہ تھا، یہ ہم نے اس کا چہرہ مسخ کیا ہے. اسلام یہ نہیں تھا غیر مسلموں سے نفرت کی جائے. اسلام تو محبت کا درس وہ تو زیادہ یہودی جا رہا تھا، ایک بڑا کہا جاتا تھا کہ عبادت گزار آدمی ہے، کچھ تسبیح وسبیح پڑھ رہا ہوگا. حضرت عمر نے دیکھا تو آنکھیں بھیگ گئیں. لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا ہوا؟ کہا مجھے صدمہ ہوا، اس کی ریاضت بیچارے کی ضائع ہو جائے گی. ہمدردی، اور اللہ کے رسول نے کہا دین و نصیحت. دین تو ہے خیر خواہی کا نام. جو ویل وشر نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے مولوی نے بگاڑا نہیں اس کو. اقبال کو کیا تعصب تھا ہندو سے؟ کہا دیا تم کو کیا تعصب تھا ہندو سے؟ کوئی تھا؟ ان کے دوست تھے، ان سے اسی محبت اور الفت سے ملا. اس کے عقائد ہم کوئی اس کے لیے جواب دیں ہیں؟ ہم اس کے لیے جواب دیں. صحیح. اچھا ہارون صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پبلک سیفٹی ایکٹ جس کا اطلاق ہوا اور اس کے تحت حراست میں لیا گیا، رہا کر دیا گیا، یہ ایک تو کہا جاتا ہے کہ شدت پسندوں پہ لاگو کیا جاتا ہے جو فاروق عبداللہ یا دیگر سیاسی رہنماؤں پر نہیں، وہ تو سبھی سیاسی لیڈروں پہ لاگو ہے نا، فاروق عبداللہ پہ تنہا تھا. انہیں علیحدگی پسندوں میں شامل کر کے یہ ایکٹ نافذ کیا جاتا ہے. جو ظاہر ہے مخالفت تو انہوں نے کی نا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ مخالفت تو انہوں نے کرنی تھی، لیکن آپشن کیا تھا اس کے سوا؟ کوئی اور ساری آبادی جو 90% سے زیادہ لوگ جو مخالف ہو گئے تو سیاست میں زندہ رہنے کے لیے اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو جیل میں رکھا. یعنی کہ یہ جو جس بھی مقصد کے حصول کے لیے انہیں رکھا گیا یا پھر رہا کیا گیا، اس کا کوئی بھی بینیفٹ کشمیری عوام کی طرف سے نریندر مودی یا انڈیا کو نہیں مل سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کشمیر ہاتھ سے نکل گیا. مجھے 1990 یاد ہے، 89 اگر نہیں تو 1990 تھا کہ انڈین اخبار نے خبر چھاپی. آپ کو پتا نا وہ ظہیر الدین بابر کا مصرع ہے، گر فردوس برروئے زمین است این است. یہ ہے، اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو یہ کشمیر ہے. یہ ہے. تو سرخی لگائی انہوں نے پیراڈائز لاسٹ، ایک انڈین اخبار نے. اچھا وہ دن اور آج کا دن انڈین دیکھے نا، وہ جب شادی کی تقریبات ہوتی ہے نا تو اس میں مختصر سی گفتگو تو کشمیری تقریبات بہت عمدہ بناتے ہیں. عام طور پہ کچھ شعر بھی کہے جاتے ہیں، کھانے بڑے اچھے پکائے جاتے ہیں. بڑا خوبصورت ہے، زبردست کلچر ہے. قائد اعظم نے مزاحن کہا تھا کہ مجھے آج جب ان کی دعوت کی نا، جب 46 میں تشریف لے گئے، مجھے آج پتہ چلا آپ کی غربت کا راز. اتنے کھانے پکائے اور نظمیں لکھی ہوئی. تو وہ شادی کی تقریبات میں نا جو وائز ہوتا ہے، جو مولوی صاحب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا ایک ہندو کی مسلمان عورت سے شادی ہو سکتی ہے؟ اچھا کیا ایک مسلمان مرد کی ایک ہندو عورت سے شادی نہیں ہو سکتی؟ کشمیر کا کوئی تعلق بھی انڈیا سے نہیں ہو سکتا. کشمیر مسلمان ہے. بالکل کشمیر پورے کا پورا مسلمان ہے، جس طرح افغانستان پورا کا پورا مسلمان. ابھی ہارون صاحب جو دیگر کشمیر کے سیاسی رہنما جس میں آپ نے گیلانی صاحب کا ذکر کیا ہے، یاسین ملک صاحب کا ذکر کیا ہے، ان کی رہائی کے لیے کشمیری عوام جس طرح سے نکلی ہوئی ہے یا جس طرح سے وہ لیڈ کر سکتے ہیں، اس کو کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ نہیں، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کتنا مطلب، لیکن ابھی پریشر تو بلڈ ہوا ہوا ہے. پریشر ہوگا، باہر نکالیں گے ان کو، باہر نکالیں گے تو وہ وہی بات کہیں گے. دیکھیے انٹرنیٹ اگر وہ بحال کرتے ہیں، آمد و رفت بحال کرتے ہیں، ویسے ایک تو فائدہ بھی ہوا کشمیریوں کو. بہرحال کشمیر میں کرونا کو کوئی کیس نہیں ہوگا، تو وہ اپنا جو ہے کوئی چینی وہاں نہیں ہے، کوئی ایرانی وہاں نہیں گیا. لاک ڈاؤن تھا تو کون وہاں پہ ہوگا ہارون صاحب؟ تو تکلیف بہت اٹھائی، قربانی بہت دی ہے، اور قربانی رائے گاں ہوتی نہیں ہے. اب وقت کتنا لگتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. رہا ہوں گے کب ہوں گے کہ یہ تو اب اتنی اندر کی باتیں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اسے رہنا ہی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ. صحیح ہے، لیکن جس تکلیف کی آپ بات کر رہے ہیں ہارون صاحب، بے شک اللہ نے فرمایا کہ ہر تکلیف کے بعد ایک راحت کا سامان بھی ہے جو انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بنا دیا گیا. بہت شکریہ ہارون صاحب، وقت میرے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے. آپ سب کا بھی بے حد شکریہ. مقابل سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ.